नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरत शुअरा की कुछ थोड़ी सी आयत रहती हैं उनको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि हम लास्ट टाइम जो चीज़ पढ़ रहे थे वो क्या था कि हमने मुख्तलिफ पैगंबरों के वाक़यात पढ़े और फिर उसके बाद ये चीज़ भी हमने देखी कि जो मुशरिकीन मक्का का वहाँ पर एतराज़ था आप सल्लम पे, बेसिकली उनको ये सारे वाक़यात सुनाए गए कि किस तरह से पिछली कौमों ने इनकार किया और फिर उनका अंजाम कैसा हुआ कि वो भी अपने पैगंबर को और उनकी तरफ भेजी गई वही को झुटलाते थे। और इसी तरह का काम जो है मुशरिकीन मक्का भी कर रहे थे कि आप सल्लम का इनकार कर रहे थे और जो वही आप पर नाजिल हो रही थी उसका भी इनकार कर रहे थे। और उसके लिए जैसे हम वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात थे उनके, कि क्या कहते थे कि अच्छा कभी आपको शायर कह देते थे कि ये जो कुरान है वही है, उसको शायरी से ताबीर करते और कभी कहानत बोलते कि आप काहिन हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थीं। तो उनसे क्या कहा गया कि अगर तुम्हें यानी इससे बढ़कर और क्या निशानी हो सकती है कि जो बनी इसराइल के उलमा हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये कुरान जो है ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है और ये आप सल्लम क्या है अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। और ये भी हमने देखा कि कुछ जो उलमा यहाँ पर यानी बनी इसराइल के कहे गए, तो ये कौन से उलमा हैं जिनका अ, अमल जो है उनके इल्म के मुताबिक था और यानी सही तौर पर तौरात पर अमल करने वाले थे, सही तरह से तौरात को समझने वाले थे। तो उन्होंने ज़रा भी देर नहीं लगाई कि जब उन तक जो है अल्लाह सुब्हाना तआला का पैगाम आखिरी रसूल की सूरत में, कुरान की सूरत में पहुंचा, तो फ़ौरन से क्या था, झट से क्या था कि वो ईमान ले आए। और इसमें हमें जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी मिसाल मिलती है कि किस तरह से वो ईमान लेकर आए। और फिर क्या था कि ये चीज़ बताई गई कि जब बहुत यानी हर तरह से बात को वाज़े कर दिया जाता है और वाज़े कर देने के बाद सामने वाला बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड भी कर चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद इनकार करता है। तो इस तरह का इनकार जो है ना, ये मुजरिमों के लिए बहुत महँगा पड़ जाता है। यानी जानते बूझते हुए हक़ को झुठलाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसकी फिर सज़ा क्या मिलती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि कज़ालिका सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, कि हम फिर इस इनकार को उनके दिलों में दाखिल कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। और दिल में जो चीज़ एक बार आ जाए, खुद जाए और जिसे कह लें कि अंदर समा जाए, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि फिर जो है उनको ईमान की तौफीक जो है ना बेसिकली नहीं मिलने वाली। और उनके बारे में क्या कहा गया कि ये तो अब इनकार इस तरह से इनके दिलों में रच बस चुका है। और क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके दिलों में इनकार को रचा बसा दिया? उनके अपने जुर्म की वजह से। जुर्म क्या था कि जानते हुए भी उन्होंने, पहचानते हुए भी हक का इनकार किया। और अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं कि यानी ये तो ऐसे ढीठ हैं कि ये तो तब तक नहीं ईमान लाएँगे जब तक कि ये अज़ाब को अपनी आँखों से ना देख लें। और उस वक़्त का ईमान लाना बेसिकली जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। और फिर जब ये ईमान लाएँगे अपनी मौत को देखकर या क़यामत को देखकर हशर के रोज़ जो है वो माज़रतें करेंगे, तो उस टाइम पे क्या है कि फिर ये मोहलत माँगेंगे। मोहलत माँगेंगे कि एक बार हमें जाने दिया जाए, तो अब हम क्या है, अब हम ईमान वाले होंगे, अब हम नाफ़रमानी नहीं करेंगे। तो फिर इसके बाद इनको क्या कहा, यानी बेसिकली जो इनका इतना सख्त और पक्का इनकार था, उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि अगर जान गए थे, पहचान गए थे, तो फिर ईमान क्यों नहीं लेकर आए? उसकी वजह क्या थी? ये दुनिया। दुनिया जो है ना उनको बहुत ज़्यादा मिली हुई थी और दुनिया को उन्होंने अपना सब कुछ जान रखा था। उन्हें लगता था कि शायद अगर हमारे पास दुनिया है, तो कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें कहीं भी किसी किस्म का कुछ भी नुकसान नहीं मिलने लगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जिस दुनिया पर इनको इतना मान है, जिस दुनिया पर ये इतना भरोसा करते हैं
اور اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کے فائدوں کی خاطر جو ہے یہ ایمان نہیں لے کر آتے، تو ہے کیا کہ افرأیت ام متعناہم سینینا، کہ اگر ہم ان کو سالہ سال برسہ برس جو ہے نا، ان کو یعنی بہت لمبے عرصے تک اگر ہم ان کو دنیا دیتے رہیں، بہت لمبے عرصے تک دنیا دینے کا مطلب کیا ہے کہ they will have a lot of دنیا، ان کے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بے انتہا ان کے پاس دنیا کٹھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہو، یعنی اتنی دنیا ان کو ملنے کے بعد ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ آ جائے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وعدہ کس بات کا کیا جاتا ہے؟ کہ حساب کتاب کا دن آئے گا، ایک دن اپنے رب کے حضور جواب دہی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کہ ما اغنى عنہم ما کانوا یمتعون، وہ ساری چیزیں جن سے یہ دنیا میں بھرپور فائدے اٹھاتے رہے، اب قیامت کے روز جو ہے نا وہ کسی صورت ان کے کام نہیں آنے لگی، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دنیا بھی دے دیں کہ سالہ سال ان کو دنیا دیتے رہیں، نعمتیں دیتے رہیں، اب وہ چیزیں کیا ہیں، ان کے قطن بھی کام نہیں آنے لگی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے، اب چونکہ ان کا انکار تھا اور کیا کہتے تھے کہ مختلف جو ہے بہتان لگاتے تھے کہ یہ تو قرآن جو ہے شاید کوئی شیطان ہے جو آ کر سکھا دیتا ہے، تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ شیطان اس کو لے کر نازل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں نازل ہو سکتا؟ کیونکہ شیطان تو اس قابل ہی نہیں ہے، یعنی اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے بہت ہی عظیم ہے، اور دوسری طرف شیطان بالکل یعنی اس کا اپوزٹ ہے، تو یہ اس کے لائق ہی نہیں ہے اور اس کی یہ استطاعت بھی نہیں ہے۔ لائق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنا بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ شیطان جو ہے ہر قسم کی برائی اور غلط چیزیں، ان تمام یعنی ہر قسم کی برائی کا جو جسے کہہ لیں کہ سورس ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ یعنی انسانوں کو کبھی بھی وہ اچھی بات کی طرف نہیں لے کر آتا، ہمیشہ فتنہ، فساد، لڑائی بڑھائی، اور جسے کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ آ، برائی پر مبنی باتیں جو ہے نا ان کے لیے ابھارتا ہے۔ اور دوسری طرف سبحان اللہ، اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کی تعلیمات اس سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ قرآن تو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یعنی ہر اچھی بات کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور ایسی باتوں ایسی باتیں یعنی بہت زبردست قسم کا اخلاق جو ہے قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور ایسی باتیں سکھاتا ہے کہ جس سے کہ یعنی انسانوں میں پیار اور محبت ہو، فتنہ اور فساد کم ہو، معاشرے میں بگاڑ نہ آئے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا اور بہترین اخلاق جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ جبکہ شیطان کیا ہے؟ ہر قسم کی بد اخلاقی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان اس کے لیے ابھارتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بلی اپوزٹ ہیں، اور بہت واضح ہے، یعنی دونوں چیزوں کا کمپیریزن کریں تو تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ جان جائے گا کہ اتنی اچھی باتیں یہ شیطان کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ غلط بات سکھاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَمَا يَسْتَطِعُونَ، کہ یہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں طاقت رکھتے؟ کیونکہ انہم عن السمع لمعزولون، کہ ان کو جو ہے نا قرآن سننے سے الگ کر دیا گیا۔ اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جب قرآن کو نازل کیا گیا تو آسمانوں پہ جو ہے نا بہت سخت قسم کا پہرا جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا، تاکہ کوئی شیطان، کوئی جن جو ہے وہ اس قرآن کو نہ سن سکے، اور بہت ہی یعنی اس کے ساتھ سخت پہرے میں جو ہے یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام سے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے وہ نازل کر دی گئی، یعنی اس میں کہیں سے بھی جو ہے کسی بھی باطل قوت کی دخل اندازی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ اور سبحان اللہ، یہ قرآن ایسا ہے کہ جب یہ نازل کیا گیا تو بھی اس میں کسی بھی قسم کی کسی اور کی طرف سے کچھ بھی آمیزش نہیں ہو سکی، اور یہ کہ قیامت تک بھی اس قرآن میں کسی بھی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کوئی چاہے کہ اس کی آیات کو بدل دے اور اس میں کچھ باطل شامل کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ایک سیم قرآن ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کوئی یعنی تبدیلی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ ایون کہ یقین کریں، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے
کہ یہ اگر یعنی اس کو دنیا سے مٹا بھی دیا جائے نا تو یہ انسانوں کے دلوں میں موجود ہے، یہ انسانوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ یعنی اگر کوئی سپوز فار ایگزامپل اگر کوئی حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور اگر یعنی وہ شیطان کے ورگلانے میں آ کر چاہے کہ میں اس کی آیات کو بدل دوں تو وہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ سننے والے فوراً یعنی اتنے ماشاءاللہ سے اتنے حفاظ ہوتے ہیں کہ ایک ذرا سی بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے 10 آدمی بول کر جو ہے نا اس کو بتا دیتے کہ یہاں پہ یہ نہیں ایسے ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ شیطان جن جو ہے نا اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو بیسیکلی یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یعنی بالکل پیور ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا پیغام ہے۔ اور پھر یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو وہاں پر چیز ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور چیزوں کو، بتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہ شرک جو ہے بیسیکلی ان کا جو مین برائی تھی وہ شرک تھی۔ تو یہاں پر جو ہے نا فلا تدعو، نہ تم پکارو مع اللہ ہی، اللہ کے ساتھ الہن آخر، کسی دوسرے کو معبود، فتکون من المعذبین، تو تم ہو جاؤ گے عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ جو کہا جا رہا ہے فلا تدعو، تو یہ سنگولر ہے، ایک کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ آس وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ آس وسلم تو ایسا نہیں کرنے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ جو ہے کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، لیکن آپ کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے نا باقیوں تک پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر برا عمل ہے کہ اگر یعنی کسی پیغمبر سے بھی ایسا سرزد ہوگا، ایسی بات ہوگی، فتکون من المعذبین، تو کیا ہے کہ تم جو ہے عذاب دیے جانے والے میں سے ہو جائے گی۔ یعنی جو ہے اس کی سیریسنس پتہ چل رہی ہے، سیویرٹی پتہ چل رہی ہے کہ یہ شرک کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کتنا زیادہ برا ہے۔ اب یہ کام کرنا، ظاہر سی بات ہے توحید کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس پیغام کو آپ نے جو ہے سب تک پہنچانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صرف ایک قوم کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے پیغمبر نہیں بنا کر بھیجا گیا تھا، بلکہ کیا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا 214 آیا میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ خبردار کیجئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا جیسے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ عرصہ تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ دعویٰ کیا۔ خاموشی کے ساتھ مینس کہ چھپ چھپا کر اس طرح سے نہیں، جیسے کیا تھا کہ یعنی بہت اوپنلی نہیں تھا بلکہ پرائیویٹلی تھا، یعنی بہت قریب کے، ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا یا کوئی بات آتی ہے تو آپ جو ہے کس سے بیسیکلی شیئر کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ میری بات کو، یعنی چونکہ وہ بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہٹ کر ہوتی ہے، تو ایسی بات ہے کہ جو کہ اگر آپ سب سے کریں گے تو شاید سب جو ہے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو ایسی بات کو آپ کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ان کے ساتھ کی جائے گی تو یہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر طور پر جو ہے نا اس کو لیں گے۔ تو یعنی کیا تھا کہ شروع میں کس طرح سے تھا، پرائیویٹلی جو دعویٰ تھا وہ کس طرح سے تھا کہ صرف ان لوگوں کی حد تک تھا کہ جو کہ یعنی بات کو سمجھنے والے تھے، کہ جن میں ہمیں لگتا ہے نا کہ اندر سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ اندر انسان کی اچھائی موجود ہوتی ہے، بس اس کو دیر ہوتی ہے کہ اس کو کہیں سے تھوڑا سا کچھ ملے اور وہ اچھائی جو ہے نا فوراً نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو ہیں، اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ جیسے ہی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور ساری بات بتائی، تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ ان کی یعنی اپنی بیوی پر ان کا کتنا بھروسہ تھا اور کتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی جو بھی کیفیت تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے شیئر کی، اور پھر دیکھیں کہ ان کا رسپانس بھی کتنا اچھا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ تو پتہ نہیں بس وہاں چلے جاتے ہیں غار ہرا میں، شاید جو ہے نا مے بی کسی چیز کا اثر ہو گیا، یا مے بی آپ اکیلے رہتے ہیں تو اس قسم کے خیالات ادھر ادھر کے شاید آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا یہ بس خیالی باتیں ہیں۔ نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ یعنی آپ تو جو ہے نا
आपका अखलाक बेहतरीन है, आप जो है यतीमों जो है ना उनका साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और लोगों के साथ बहुत अच्छे यानी बेसिकली कहने का मतलब था कि आपके अंदर बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, बहुत सिफ़ात हैं और लोगों के साथ बेसिकली आपका रवैया, आपकी डीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। यानी इतनी अच्छाइयाँ हैं आपके अंदर कि अल्लाह ताला आपको यूँ ही जो है ना वो ज़ाया नहीं करेगा। यानी इसका मतलब है कि कुछ न कुछ यानी आपके साथ बुरा नहीं होने लगा बल्कि क्या है कि कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। तो अब यहाँ पर जो है ना यानी हमें पता चलता है कि कुछ अरसा यानी इस किस्म का दावा था कि बिल्कुल करीबी लोगों के साथ उनको उनके साथ था और फिर जो है ना फाइनली कहा गया कि जो है अब अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं ना उनको ओपनली जो है वो दावत दी जाए। और उसमें हमें नज़र आता है कि ये चीज़ भी यानी इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी काम को करने लगें, तो अगर आपके इर्द-गिर्द के जो ख़ास तौर पे जो करीबी रिश्तेदार हैं, अगर वही आपका साथ ना दें, तो इंसान बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। तो कोई भी काम अब यहाँ से हमारे अपने लिए भी है कि कुछ भी हम अगर करना चाहें, तो उसमें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस काम को कर सकें और ये कि ज़्यादा देर तक उसको कंटिन्यू रख सकें, तो हमारे घर वाले भी हमारे साथ हों। वो भी हमें सपोर्ट करें, वो भी हमें फैसिलिटेट करें। और ये सपोर्ट जो है ना घर वालों की ये बहुत-बहुत ज़रूरी होती है। और अगर सब घर वाले एक तरफ हैं और आप एक तरफ हैं, तो आप किसी अच्छे काम को शुरू कर लें, तो कुछ देर के बाद जो है ना इंसान की बस होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर घर वाले साथ हों, तो फिर क्या है कि फिर बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पर भी जो है ना आपको कहा गया कि आप अपने करीबी रिश्तेदार जो हैं उनको डराइए। और फिर क्या है वक़्फ़िद जनाहका और अपने कंधे झुका दीजिए लिमन उनके लिए जो इत्तबअका जो आपकी पैरवी करते हैं। जो आपकी पैरवी करते हैं मिनल मुमिनीन ईमान वालों में से। और जो आपके साथ हो जाएँ, ईमान ले आएँ, तो फिर क्या है वो लोग आपके लिए क्या होने चाहिए? बहुत अहम होने चाहिए। उनके लिए जो है ना आजिज़ी इख्तियार कीजिए मीन्स कि उनके साथ अब आपका रवैया जो है ना बहुत-बहुत बेहतरीन होना चाहिए। और फिर क्या है फ़इन असौका अगर वो नाफ़रमानी करें आपकी फ़कुल तो कह दीजिए इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून कि मैं तो जो हूँ बेज़ार हूँ, बेताल्लुक़ हूँ उनसे जो कि तुम अमल करते हो। यानी करने का काम क्या है डराइए, जो ईमान ले आएँ मोस्ट वेलकम और जो नहीं लेकर आते तो उनके गलत अमाल के आप ज़िम्मेदार नहीं होंगे। आपका काम क्या था? पहुँचा देना। और ये काम चूँकि बहुत मुश्किल है, लोगों को अ, बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ लेकर आना, इसमें बहुत इंसान को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसे में इंसान की हिम्मत जो है ना जवाब देना शुरू हो जाती है। इंसान के हौसले कम हो जाते हैं। तो फिर कहा जा रहा है वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम कि अल्लाह ताला पर यानी उस ज़ात पर भरोसा रखें जो कि अज़ीज़ है और अर्रहीम है, यानी गालिब है और मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। और वो कौन-सी ज़ात है? अल्लज़ी जो कि यराका देखता है आपको हीन तकूमु कि जब आप खड़े होते हैं। वत वतक़ल्लुबका और तेरी नक्लो हरकत फिस साजिदीन इबादत गुज़ारों में। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना ये बात कहकर बड़ी तसल्ली दी जा रही है कि आप अपने काम को बेफ़िक्र होकर करें। आपकी कोशिशों को किस तरीके से आप जो है लोगों को ईमान की तरफ बुला रहे हैं, किस तरह से तौहीद की, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। हर हाल में जिस तरह से भी आप देते हैं दावत देते हैं तो क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहे होते हैं। यानी क्या है हीना तकूमु कि जब आप यानी बेसिकली ये जो है यानी अपनी उसके लिए भी है कि जब आप लोगों को यानी दावा दे रहे हैं और फिर उसके बाद ये कि फिस्साजिदीन यानी इबादत गुजारों में क्या कि जब आप इबादत करते हैं क़याम करते हैं और लोगों के साथ जो है वो या जमात के साथ जो है वो इबादत हो रही है इन तमाम मौक़ों पर क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है मुसलसल यानी आपको देखते हैं। और ये जो बात होती है ना कि जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको लगे कि अच्छा यानी वो ज़ात जो कि सब कुछ करने पर गालिब है
اور آپ پر بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والی ہے، وہ آپ کو واچ کر رہی ہے۔ واچ واچ مینس کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی بیسیکلی آپ کی حفاظت کر رہی ہے، اور کہیں سے بھی آپ کو کوئی بھی اگر مشکل آئے گی تو فوراً سے وہ ذات کیا ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ تو ایسے میں انسان کو جو ہے نا بہت حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا آصف وسلم کو ایک طرح سے حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اس کام کو کرنے والے، یعنی کیا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ذات کیا ہے؟ العزیز اور الرحیم ہے۔ انہو بے شک وہ ہوا وہی السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ یعنی جب آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں، سب جانتے ہیں، اور پھر جب آپ جو ہے عبادت گزاروں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں، کس طرح سے عبادت ہو رہی ہے، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو ہے پھر سے اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ جو قرآن ہے یہ نعوذ باللہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی پر من تنزل، کس پر اترتے ہیں، یعنی تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ شیطان جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں اور یہ جو پیغام دے رہے ہیں یہ بیسیکلی شیطانوں کا پیغام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اچھا اب میں تمہیں بتاؤں کہ اصل میں حقیقت میں یہ جو شیطان ہیں یہ کن پر اترتے ہیں؟ تنزلوا، اترتے ہیں علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے اور گناہگار پر۔ یعنی یہ شیطان جو ہے یہ کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ جو کہ کیا ہے؟ افاکن، بہت بہت زیادہ جھوٹے، جو بہت زیادہ جھوٹے انسان ہوتے ہیں ان پر شیطان اترتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کن پر شیطان اترتے ہیں؟ اثیمن، جو کہ بہت بہت زیادہ گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان پر شیطان اترتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یلقونا، ڈالتے ہیں، السمع، سنی ہوئی بات، و اکثرہم، اور اکثر وہ، کاذبون، جھوٹے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شیطان کیا ہے کہ یہ بہت جھوٹے اور گناہگار جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بیسیکلی اترتے ہیں، اور ان کو لا کر جو ہے نا سنی ہوئی بات آ کر جو ہے نا وہ ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اکثریت ان کی کیا ہے؟ اکثر اس میں سے کیا ہوتی ہے کہ جھوٹی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے جیسے کہ یعنی اب یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے آلریڈی یہ چیز پڑھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ یعنی آسمانوں تک جاتے ہیں اور اوپر سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی بات کے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے یعنی آسمان سے باتیں اچکتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر ان کو فرشتوں کو جو ہے وہ احکامات دیتے ہیں، مختلف قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو دنیا میں لوگ ہیں ان کے متعلق، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کس کو کیا ملے گا، کس سے کیا چیز چلی جائے گی، تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا احکامات دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے نا یہ شیطان باتیں اچک لیتے ہیں، اور ان باتوں کو اچک کر جو ہے نا جو نیچے بہت ہی جھوٹے اور گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے کانوں میں آ کر ڈال دیتے ہیں۔ اور ان کے اس میں جیسے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اس میں جو ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے آصف وسلم سے جو ہے کہنوں کے بارے میں پوچھا، آصف وسلم سے کہنوں کے بارے میں پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یعنی یہ جو فیوچر کی خبریں بتاتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات جو ہے مستقبل میں ہوگی، یا جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے ان کے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اور وہ بات صحیح ہوتی ہے، یعنی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بات ایسی بتا دیتے ہیں جو کہ بعد میں واقعی میں وہی بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچی بات وہ ہوتی ہے جو جن نے آسمان سے سنی ہوتی ہے، یعنی آسمان سے اس نے اس بات کو اچکا ہوتا ہے جو کہ وہ آسمان سے سن کے آتا ہے، اور پھر آ کر اپنے جو اس کا دوست کاہن ہے اس کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح کہ مرغی جو ہے وہ کڑکڑاتی ہے،
اور پھر وہ کاہن کیا کرتا ہے، اس ایک سچی بات جو کہ اس جن نے اوپر سے آسمان سے اچکی ہوتی ہے، اس ایک سچی بات کے ساتھ جو ہے نا 100 جھوٹی باتیں جو ہے نا وہ ملا دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو سم ٹائمز وہ جو ایک بات ان کی سچی نکل آتی ہے، تو جو 99 جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات اگر ان کی وہ درست نکل آئے تو لوگ جو ہے نا اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو فلاں نے یہ بات کہی تھی نا تو یہ ایسی ہو گئی، یعنی ان کو تو جو ہے نا فیوچر کی جو ہے نا وہ ساری خبریں ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہ اچکی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اب ہم یہ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی آ، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو جن شیاطین ہیں یہ آسمان سے باتوں کو اچک نہ سکیں، کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا کہ جن جو ہے نا بیسیکلی یعنی وہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ زمین سے لے کر اوپر تک اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جیسے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ، یعنی اس طرح سے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لگ لگ کے اوپر تک پہنچے ہوتے ہیں، اور اوپر والا جب بات اچکتا ہے تو وہ فوراً جو ہے نا اپنے سے نیچے والے جن کو جو ہے نا بتاتا ہے، اور اس طرح سے کرتے کرتے بات جو ہے نا وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بات اچکتے ہیں تو فرشتے جو ہے نا ان پر انگارہ پھینکتے ہیں اور جن جو ہے نا وہ یعنی جل جاتا ہے اور وہ بات جو ہے نا اگلے تک نہیں پہنچتی، لیکن کچھ بات جو ہے وہ اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے چاہے تو یہ جو ایک بات ہے نا اس کو بھی نہ اچکنے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں، اس بات کو ہونے دیتے ہیں کہ جن جو ہے اس بات کو اچک لیں۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی نیچے زمین والوں کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے ایمان کی، کہ ایمان کیا ہے، کہ غیب کی خبریں جو ہے نا، غیب کا علم جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مستقبل کا حال جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، غیب کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر ہمارا جو ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایمان خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کہ ہم جو ہے پھر بہت اس میں چلے جاتے ہیں کہ اچھا یعنی وہی بات کہ اچھا ان کی جو بات ایک سچی ہوتی ہے تو اسی کو لے کر جو ہے وہ یعنی باقی جو جھوٹی باتیں ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ایک جو صحیح نکل آئے تو اسی کو پکڑ کر جو ہے نا اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ایک اور چیز بھی ہے کہ آ، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ بات کیا کہے گی کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ کن پر اترتے ہیں، افاکن اثیم، بہت جھوٹے اور گناہ گار۔ اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ جو مستقبل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو ان کی کوئی بھی کیٹیگری ہو، کسی بھی ٹائپ کی ہو، تو اس سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے۔ جیسے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ دکھائیں تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کے بتائیں گے اچھا جی آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے مستقبل میں، یا پھر یہ کہ ستاروں کا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس علم ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے نا مستقبل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور ان چیزوں میں بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو فن کے لیے، یعنی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ستاروں سے متعلق ہوتی ہیں کہ اچھا جی وہ ہاروسکوپی شاید اس کو بولتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ بھی اچھا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، ہاں کہ جی آئندہ ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ سامنے اگر کہیں ہو تو بندہ کہتا ہے اچھا چلو میں اس پر میرا ایمان تو نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی فن کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہے نا فن کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ اور شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر وقت وہ یہ چاہتا ہے، اس بات کے پیچھے ہے کہ کسی طرح انسان اس کا ایمان جو ہے نا میں خراب کر ڈالوں۔ تو وہی بات ہے کہ جو غلط چیزیں ہیں نا ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر قریب چلے گئے تو چانسز ہے انسان کے بھٹکنے کے، لیکن اگر دور رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا اپنے پسند کے رنگ پر کلک کریں،
یا پھر یہ کہ کچھ اور مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا فیس بک پہ اور اس قسم کی چیزوں پہ، تو وہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی بتائے گا، اچھا آپ اس طرح کی ہیں، آپ اس طرح کی ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ایسے کر جاتے ہیں، آپ یوں بھروسہ کر بھائی ہاؤ ڈو دے نو، ان کو کیسے پتا کہ آپ ایسی ہیں؟ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ان سے اگلوا رہے ہیں، حالانکہ اپنی ذات کا تو انسان کو خود پہلے پتا ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اس قدر چالاک ہے، اس قدر سمارٹ ہے کہ اس نے ایسے ایسے ذریعے، یعنی ایک اچھا جس کو پتا چل گیا کہ یہ کہانت گری اور یہ ستاروں کی باتیں اور یہ ہاتھ شاتھ دکھانا لکیروں، یہ ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اور ایسی چیزیں ان کو پینٹ جو ہے نا ڈفرنٹ کر کے، یعنی دکھتی وہ ڈفرنٹ ہے اور ایکچولی اس میں اس کا جو اصل ہے نا وہ یہی ہے پریڈکشن، یعنی فیوچر کی باتیں، وہ باتیں جو کہ یعنی ان نون ہے، غیب میں ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ بتایا جائے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے یہ غیب میں نہیں آتا کہ جب ہم کسی چیز کو کسی علم کے ذریعے سے یا کسی ٹول کے ذریعے سے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ان سین میں نہیں آتی، وہ غیب میں نہیں آتی۔ جیسے کہ ویدر پریڈکشن ہے، اب اس کو بندہ کہے کہ اچھا یہ بھی تو غیب کی بات ہے، نہیں، یہ جو ہے نا یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نالج انوالو ہے اور پھر یہ کہ ٹولز انوالو ہیں، تو اس کے ذریعے سے یہ کیا ہے، یعنی چیزیں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ، اور شعراء، یتبعہم، پیروی کرتے ہیں ان کی، الغاوون، گمراہ لوگ۔ اب چونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ قرآن کو جو ہے شاعری بھی کہتے تھے، تو شاعری اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شاعر ہیں، شاعروں کی پیروی تو جو ہے نا گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ پیروی کر رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے یعنی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی سیدھے راستے پر ہیں، جبکہ شعراء کے پیچھے جو ہے نا جو لوگ جاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی گمراہی کا سبب کون ہے؟ یہ شاعر لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے جا کر کیا ہیں؟ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، انہم، یہ کہ وہ، فی کل وادن، ہر وادی میں، یہیمون، سر مارتے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، یقولون، کہتے ہیں، ما لا، جو نہیں، یفعلون، وہ کرتے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا جو شاعر حضرات ہیں نا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکچولی شاعر ہوتے ہیں، اب چونکہ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ اور پھر اگر شاعروں کی اگر آپ حالت دیکھیں کہ یعنی کیا ہے کہ فی کل وادن یہیمون، کہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی کیا ہے ہر وادی میں سر مارتے پھرتے سے کیا مطلب ہے کہ یعنی ہر قسم کی بات جو ہے نا یہ کر جاتے ہیں، ہر قسم کی بات انہوں نے کر جانی ہے، اور جو بھی بات کریں گے اس میں بیسیکلی کیا ہے، آپ کو کریزینس نظر آئے گی، یعنی ایکسٹریم نظر آتی ہے، کریزینس نظر آتی ہے کہ یعنی اگر دیکھا جائے کہ شاعری جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے، بیسیکلی ساری خیالات پر مبنی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا یعنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی عملی فقدان ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یعنی شاعر لوگ اپنی شاعری میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کہ عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو شاعری میں باتیں کرتے ہیں، یعنی زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، آسمان سے تارے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے، یعنی باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جن میں کہ عمل کا فقدان ہوتا ہے، وہ عملی نہیں ہوتی، وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ صرف خیالات پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور خیالات میں جب آپ یعنی باتوں کو خیالات پہ لے جائیں تو خیالات کیا ہے، وہ بہت ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے اس میں بات، یعنی خیالوں میں آپ جتنا مرضی بات کو بڑھاتے رہیں، کوئی حد نہیں ہے نا، آپ نے خیال ہی میں تو کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی چیز کو پریکٹیکلی کرنا ہے تو ایک سرٹن لمٹ ہے، آپ اس سے زیادہ بات کو آگے نہیں لے جا سکیں گے،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پریکٹیکلی آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ خیال ہی میں رہیں گے تو خیال میں تو آپ جتنا مرضی، جسے کہتے ہیں نا کہ خیالی پلاؤ آپ جتنے مرضی پکا لو، جیسے مرضی پکا لو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں، ان کی باتیں چونکہ خیالات پر مبنی ہوتی ہیں، خیالی ہوتی ہیں، تو اسی لیے ان میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، اور ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے شاعر جو ہیں اگر کسی کی تعریف کرنے بیٹھ جائیں، سبحان اللہ، یعنی کسی کی تعریف کرنے بیٹھ جائیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ اتنی تعریف، اتنا مبالغہ اس میں ہوگا کہ ریالٹی سے بالکل ہٹ جائے گی چیز، ریالٹی سے، اصل سے، حقیقت سے بالکل بات ہٹ جائے گی، اور صرف مبالغہ ہی نظر آئے گا۔ یعنی اب مجھے تو خیر اتنا شاعری کا پتہ نہیں، لیکن یہ کہ جو تھوڑا بہت سنا ہے وہ کیا ہے کہ اتنی تعریف ہوتی ہے اور ایسی ایسی تعریف ہوتی ہے، اور بیسیکلی چیزوں کو اس طرح سے جو ہے ملایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز، یعنی آنکھوں کی تعریف ہے تو آنکھوں کو پتہ نہیں کس کس چیز کے ساتھ ملا کر جو ہے نا اس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ یہ شاعری ہی ہے، تو اس میں اگر کسی کی یعنی کسی کو بے عزت کرنا ہو، کوئی فتنہ فساد پھیلانا ہو، تو اس میں بھی پھر اس طرح سے باتوں کو جو ہے بڑھا چڑھا کر اور ایگزیجریٹ کر کے جو ہے وہ جو ہے نا بات کو بھڑکایا جاتا ہے اور بات کو بتایا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اصل میں اگر دیکھا جائے، شاعری ایکچولی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے شاعری ہے، تو شاعری تو اگر شاعری کو آپ دیکھیں تو شاعری میں خیالاتی باتیں ہیں، اور یہ کہ مبالغہ ہوتا ہے، مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، اور آبویسلی جہاں پہ آپ چیزوں کو ایگزیجریٹ کریں گے اٹ مینس کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہم کسی کی بھی شاعری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو نظر آتا ہے کہ حقیقت میں وہ بات نہیں ہوتی جس طرح کے شعروں کے ذریعے سے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو شاعر ہیں، کیونکہ کلام جو ہے نا، دیکھیں کوئی انسان کچھ بولتا ہے، جو بات کرتا ہے تو وہ اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی کی، اس کے کردار کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اب شاعر حضرات جب شاعری کرتے ہیں اٹ مینس کہ ان کی شاعری ان کے اندر کو، ان کی پرسنالٹی کو، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، ان کی جو بھی فیلنگز ہیں، محسوسات ہیں، یا جو بھی ان کی سوچ ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اب اگر شاعری جھوٹ پہ مبنی ہے، خیالات پہ مبنی ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہتے کچھ ہیں اور حقیقت میں ویسا ہو نہیں سکتا، تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں جو ہے نمایاں تضاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو عمل تھا، اس کے بالکل اپوزٹ، یعنی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر یعنی آپ قرآن اچھا اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتائیں، خود سب سے پہلے ان پر عمل کر کے بتایا۔ شاعر جو باتیں کہتے ہیں وہ خیالات پر مبنی ہوتی ہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی ہیں، وہ تو جو کہتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، وہ تارے نہیں توڑ سکتے۔ تو بیسیکلی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات قرآن کے ذریعے سے کہی، ایگزیکٹلی اس پر عمل کر کے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے آپ کے عمل کے مطابق ہے، عمل کیا ہے اسی کے مطابق ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں بھی کہ یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کہ بھی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، تو شاعر جو ہے نا، یعنی جب شاعر کا ذہن میں آتا ہے تو کیا نظر آتا ہے کہ شاعر جو ہے کس قسم کا ہونا چاہیے، کہ اچھا جیسے اس کے بس حال بے حال ہے، اور خیالات میں گم ہونا چاہیے، یعنی خیالات میں گم رہتے ہیں، کسی بات کی ہوش نہیں ہوتی، بس اپنے ہی خیالوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے حال حلیے، ان کی ساری چیزیں، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، شاعری اور قرآن جو ہے یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو ان کا یہ بہتان، یہ الزام لگانا کہ یہ قرآن شاعری ہے، تو یعنی بہت واضح فرق ہے کہ شاعروں کی حالت کیا ہوتی ہے
اور ان کا کلام کیسا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کس قسم کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، اور پھر کیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی شاعری میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کتنا یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بتایا گیا نا کہ ہر وادی میں پھرتے ہیں، یعنی کریزینس نظر آئے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ اچھا اگر جو ہے محبت یا عشق کے جنون میں ہے، اس کے متعلق یعنی کوئی چیز، کوئی لمٹ کہیں پر ہمیں حد نظر ہی نہیں آتی۔ اور صرف شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے بیسیکلی ہوتا بھی کیا ہے کہ شاعری کو لوگ خوبصورت کیسے بناتے ہیں کہ جتنا اس میں جھوٹ ایڈ کر دیں گے نا، جتنی جھوٹی باتیں اور خیالات پر مبنی باتیں ہوں گی، اتنی شاعری واہ واہ ہوتی ہے، اتنی شاعری، کیونکہ وہ ہٹ کر ہوتی ہے نا، کیونکہ خیالوں کی باتیں تو سبھی کو بہت پسند آتی ہیں۔ تو شاعری کو اچھا بنانا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کو جو ہے نا ریالٹی سے ہٹا دو، اس میں جھوٹ شامل کر دو، تو وہ شاعری کیا ہے، خوبصورت ہو جائے گی۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ شاعری میں جو ہے نا یعنی پھر اس بات کی بھی وہ نہیں ہوتی کہ ہر قسم کی جو ہے نا بیکار گندی بات، فحش پر مبنی اور رینڈمنس، اس یعنی ساری نانسنس قسم کی چیزیں جو ہے نا آپ کو شاعری ہی میں نظر آئیں گی۔ اور پھر کیا ہے، اب یہاں پر جو ہے نا یہ وہ شاعری ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی کہ مذمت کی گئی ہے، جو کہ خیالات پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قول و فعل میں تضاد ہے۔ لیکن ایک ایکسیپشن بھی ہے۔ اب شاعری جو ہے نا اس کو اسلام میں بالکل یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے اور یہ بیکار ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایکسیپشن دی گئی ہے کہ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک وہ شاعری ہے جس کی کہ مذمت کی گئی ہے، جو کہ ابھی ہم نے دیکھ لی کہ جو بیکار نان سینس اور جو ہے فحش اور بے حیائی اور بیکار قسم کی باتوں پہ جو کہ انسان کو جو ہے وہ اس کے اصل سے ہٹا دیتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے غافل کر دیتی ہے، اللہ کی یاد کو جو اس کے دل سے ہٹا دیتی ہے، اس قسم کی ساری شاعری جو ہے وہ بیکار ہے۔ لیکن الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وذکروا اللہ اور یہ کہ ذکر کیا اللہ کا، کثیرن بہت زیادہ، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں، ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے، وانتصروا اور بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یعنی ایکسیپشن دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی شاعری جو کہ یعنی جس میں جو کہ ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ یعنی بیسیکلی ایسی شاعری یعنی ایسے شاعر جو کہ ایمان والے ہیں، اور ان کا ایمان بھی ہے اور ان کے عمل بھی نیک ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد بھی ہے۔ یعنی ان کی باتیں، ان کی شاعری ایسی نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خود بھی ذکر کرنے والے ہیں، اور اوبویسلی اگر ان کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں، تو یقین کریں کہ انسان کا کلام وہی بات ہے نا کہ آپ کے اندر کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے۔ انسان کی باتیں کیا ہیں، آپ کے اندر جو کچھ بھی ہے نا اس کو نکال کے باہر رکھتی ہے۔ تو اگر ایک ایسا شخص جو کہ ایمان والا ہے، نیک عمل ہے، اور اللہ کی یاد اس کے دل میں ہے، بہت اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی شاعری بھی دوسرے لوگوں کے دل میں اللہ کی یاد ہی کو تازہ کرے گی۔ اس کی شاعری، اس کی باتیں، اس کا کلام دوسروں کے دل میں اللہ کی یاد ہی کو پیدا کرے گا، نہ کہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے گا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی کہ شاعری کیا ہے کہ کب کرتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا۔ یعنی ایک ایسی شاعری جو کہ جیسے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی یعنی بے عزتی کرتا ہے، آپ کی تحقیر کرتا ہے، تو اپنا بدلہ لینے کے لیے اگر آپ اسی قسم کا یعنی جواب دیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ اسلام کے اگینسٹ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، تو آپ کی طرف سے جو ہے جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اس معاملے میں بہت اچھے تھے، شعر و شاعری کے معاملے میں، تو وہ خاص طور پر جو ہے
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ جواب، یعنی بیسیکلی اسلام کو شاعری کے معاملے میں کون ڈیفینڈ کیا کرتے تھے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شاعری میں بہت اچھے تھے۔ تو یہ شاعری جو کہ پرپز فل ہے، ایک پرپز، ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے، جس سے کہ یعنی یو آر گیٹنگ سم تھنگ، کچھ اچھے ریزلٹ مل رہے ہیں، اور یہ کہ کس یعنی بیکار میں نہیں ہے، بیکار میں نہیں ہے کہ انسان سن کے بس خیالوں میں ہی جو ہے نا وہ بڑھتا جائے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ مقصد کے تحت ہے۔ تو ایسی چیز جو ہے وہ پسندیدہ ہے اور اس کو برا نہیں کہا گیا۔ اور ویسے بھی ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی، یعنی یہ بیسیکلی آرٹ میں سے آ جاتا ہے نا، کہ ایک جیسے کہہ لیں کہ فن ہے شاعری، تو یہ جو آرٹ اور فن میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، تو یہ تب تک جائز اور ٹھیک رہتی ہیں جب تک کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کرتی۔ لیکن جیسے ہی یہ چیزیں جو کہ آرٹ یا فن کے نام پر ہوتی ہیں، اگر یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہی ہیں، اس کے اصل مقصد سے جو ہے انسان کو ہٹا رہی ہیں، تو وہ کوئی بھی چیز ہے وہ مذموم ہو جائے گی، پھر وہ مذمت شدہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَسَيَعْلَمُ، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں وہاں پر حسان بن ثابت جو ہے نا، بیسیکلی ان کو وہ تلوار نہیں استعمال کر سکتے تھے، ان سے تلوار یعنی بالکل بھی وہ اس معاملے میں بالکل زیرو تھے، اور کسی جنگ وغیرہ میں وہ حصہ نہیں لیتے تھے۔ لیکن کس طرح سے دیکھیں انہوں نے جو ان کے پاس سکل تھی، جس چیز میں وہ اچھے تھے، اسی چیز کو انہوں نے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان کے پاس جو بھی صلاحیت ہو، تو اس صلاحیت کا بیسٹ یوز کیا ہے کہ آپ اسے دین کے راستے میں استعمال کریں۔ یعنی صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ان صلاحیتوں کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے دین کی بھی ضرور خدمت کرنی چاہیے۔ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہو، کوئی بھی اسکل ہو، کوئی بھی ہنر ہو، تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے دین کی خدمت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَسَيَعْلَمُ، ان قریب جان لیں گے، اور ان قریب جان لیں گے الذین، وہ لوگ جو ظلموا، ظالم ہیں، ایا، کون سی، منقلبن، جگہ ہے، ینقلبو، لوٹ کر جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ ان قریب یعنی جو ظالم ہیں وہ جان لیں گے کہ کون سی جگہ وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا میں تو ابھی ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ غالب ہوں، ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو، لیکن ان قریب جو ہے نا ان کو اپنے انجام کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کہ جب وہ یہاں دنیا سے پلٹیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ وہ پلٹ کر کہاں کس کے پاس جانے والے ہیں، اور یہ کہ کس قسم کے انجام سے جو وہ دوچار ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ جو ہے سورۃ الشعراء جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو ابھی جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ